मलिक अंबर निज़ाम शाही गवर्नमेंट का एक वजीर बा तदबीर था। इसके अंदर इंजीनियर एक मलिक अंबर बजाते खुद एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी था, एक अच्छा लड़ाका, एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा जनरल के साथ साथ मलिक अंबर एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा राजकर्ता भी था। अपनी आवाम की भलाई बहबूदी के लिए सोचने वाला इंसान था। खुद इंतहाई गुर्बत से निकला था, इसलिए गरीबों के हालों को समझने वाला इंसान था। जब दौलताबाद में निजाम शाही हुकूमत थी, तब दौलताबाद में पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी। हालांकि दौलताबाद किले और दौलताबाद शहर के लिए मोहम्मद तुगलक के दौर से ही कोशिशें की गई थी। मोहम्मद तुगलक के उस्ताद मोहम्मद खुतलक खान ने, जिनको मोहम्मद तुगलक ने सूबेदार दक्कन बनाकर यहाँ भेजा था, उन्होंने मौसाला के पहाड़ के दरमियान एक मौसाला का तालाब बनाया था, जो आज भी हौज़े खुतलक खान के नाम से मशहूर है, और कुछ लोग उसे खुतलू टैंक भी कहते हैं। यहाँ पर एक अच्छी इमारत भी उसने बनाई थी, पत्थरों के काले पत्थर में। इसी इमारत में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू की जो लुगत थी, यही आदि लुगत यही तरतीब दी थी। वो बैलगाड़ी के अंदर अपना सारा साजो सामान लेकर आते, खाने पीने की अशिया लेकर वो यहीं उन्होंने क़याम किया था, इसी हौज़े खुतलक खान की इमारत में। और यहीं पर उन्होंने तकरीबन आधी उर्दू की लुगत तरतीब दी थी। अक्सर लोग जो है इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि दौलताबाद किले की जो बारादरी है, उसके अंदर सबसे ऊंचे मकाम पर बारादरी में पानी कैसे पहुंचा होगा। दरअसल मोहम्मद खुतलक खान ने जो मौसाला पहाड़ पे खुतलक टैंक बनाया था, उसी खुतलक टैंक से मिट्टी के पाइप के जरिए एक नहर भी बनाई थी। मिट्टी के भुने हुए पाइप, इसको हम अंग्रेजी में टेराकोटा पाइप भी कहते हैं। उस पाइप के जरिए एक पूरी नहर बनाई थी, और वो नहर जो है पानी लेकर आती थी दौलताबाद शहर के लिए, दौलताबाद किले के लिए। इसी तरह अब दूसरी जो बात है कि जो दौलताबाद किले में जो खंदक हैं, तो खंदक के लिए पानी की क्या अरेंजमेंट थी, वो कैसे पानी उसको वहां पहुंचता होगा। तो हम देखते हैं कि दौलताबाद किले का जो घाट है, जहां से घाट शुरू होता है, सुल्तानगढ़ की जो पहाड़ी कहलाती है, सुल्तानगढ़ की पहाड़ी इस वास्ते कहलाती कि जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आया था, तो उसने वहीं पर पड़ाव डाला था, और इसलिए इतने दिन पड़ा रहा कि उसका नाम ही जो है सुल्तानगढ़ पड़ गया। बहुत दिन वहां पर रहा हो। बहरहाल, तो सुल्तानगढ़ के उस पहाड़ के अंदर से एक पानी की जो नहर जो है निकाली गई थी, जिसके बाकियात आज भी हमें नजर आते हैं। और वो भी टेराकोटा पाइप थी, मिट्टी के भुने हुए पाइप के जरिए पानी लेकर गए थे, और वो पानी जो है तो तमाम जो है खंदक की जरूरतों को पूरा करता था। इसके अलावा किले के अंदर खुद कई कुएं हैं। दौलताबाद शहर के जो साकिनान थे, उनकी पानी की जरूरत पूरी करने के लिए कुएं हुआ करते थे। अगर हम पुराने घरों को जाकर देखते हैं, तो छोटे छोटे जो है कुएं, मतलब कम चौड़े, कम गोलाई वाले, इतने इतने, एक 5 फीट 4 फीट की ऐसी गोलाई में हर घर में एक कुआं खुदा होता था। भले ऊपर से जो है तो छोटा होता था, लेकिन गहरा काफी होता था।
کافی گہرائی میں وہ کنویں ہوتے تھے، جو میں نے خود دیکھے ہیں. ایسے کنویں بہت ہوتے تھے. یہ سب ہونے کے باوجود بھی، چاروں طرف سے پہاڑ ہونے کے باوجود بھی، چونکہ وہاں کوئی تالاب نہیں تھا بہت بڑا، پانی اسٹور کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اس لیے پانی کی سمسیا یا پانی کا مسئلہ ہمیشہ دولت آباد کو فیس کرنا پڑا. انہی مسائل سے ملک انور بھی گزر رہا تھا. اس نے ایک ایسے خطے کو دیکھا کہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. مطلب جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک پیالہ ہوتا ہے، تو ایک پیالہ نما ایک علاقہ تھا جس میں ایک چھوٹا سا گاؤں، کھڑکی نام کا گاؤں آباد تھا. کھڑکی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ کھڑک یعنی پہاڑ کھڑکیلا ہے. یہاں پر کوئی ایک چھوٹی سا قصبہ تھا، بستی تھی، اور ایک چھوٹی سا سرائے تھی جو جونا خان کی سرائے کے نام سے جانی جاتی تھی. دراصل محمد تغلق کا اصل نام جو ہے ملک جونا خان الغ ہے، اور اس نے جو ہے تو دولت آباد سے جب ہم ادھر نکلتے ہیں جالنے کی طرف، تو اس راستے سے جانے کے لیے اس نے سرائے بنائی تھی. مان لیجئے اگر دولت آباد سے ایک اوسط بیلوں والی ایک بیل گاڑی اگر نکلتی ہے، تو دن بھر جب چلتی ہے تو شام میں وہ جہاں پہنچی، عام طور پر پہنچتی تھی، تو وہاں پر یہ سرائے بنا دی جاتی تھی تاکہ لوگ راستے میں ٹھہرنے کی پریشانی سے بچ جائیں، ڈاکوؤں کے خطرے سے بچ جائیں، چور ڈاکو جو لٹیرے ہوا کرتے تھے ان سے بچ جائیں. اور جہاں پر سرائے ہوتی تھی اس پہ سارا سیکیورٹی کا انتظام ہوتا تھا، بیلوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے گھاس ہوتی تھی، اناج چارہ ہوتا تھا، لوگوں کے لیے ہوٹلوں کا ارینجمنٹ ہوا کرتا تھا، کچھ بازار بھی لگتے تھے. تو محمد تغلق کی جو سرائے تھی جس کا نام جونا خان الغ تھا، تو جونا خان کی وجہ سے وہ جونا خان کی سرائے مشہور ہوئی، اور اس کے پاس آہستہ آہستہ اسے بازار لگنے لگا لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو بگڑ کر وہ جونا خان سے جونا خان ہو گیا، اور پھر جو وہ جونا خان سے جو ہے جونا بازار. اب وہ بازار جب اس بڑھ گیا تو بازار جس میں جڑ گیا اور خان الگ ہو گیا. تو جونا بازار کی سرائے کے نام سے علاقہ اس وقت مشہور تھا. آج بھی وہ علاقہ جونا بازار آج بھی علاقہ ہے اور جونا بازار کے نام سے ہی ہے. البتہ اس کی سرائے میں جو ہے میں کئی لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، کہیں وہ سرائے تو بالکل ہی ختم ہو گیا. ابھی حال ہی میں جو مسجد جونا خان کی سرائے کی جو مسجد تھی وہ جونا بازار میں، اس کو ایک بلڈر نے توڑ کے اس پہ پورا قبضہ کر اس کی مسجد جو تھی وہ پرانی مسجد اس کو بھی ختم کر کے انہوں نے وہاں پر جو ہے تو اس نے جو ہے وہاں پر عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. اس طرح ابھی کچھ سال، 2-3 سال پہلے جونا خان کی سرائے کے تمام جو ہے باقیات بھی ختم ہو گئے. یہ اورنگ آباد شہر میں اس کے علاوہ کوئی ایسی عمارت یا کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا تب. لیکن یہ علاقہ میں ہم دیکھیں گے تو اس پورا علاقے کے اندر چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسا ایک شہر پیالے میں آباد ہے، ایک پیالہ نما شہر. اس نے اپنے مصاحب سے، اپنے وزیروں سے کہا کہ مجھے اورنگ آباد کے لیے نہروں کا سسٹم شروع کرنا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم صرف بادشاہوں کی یا عمرہ کی پانی کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا. یہ سسٹم پوری شہریان کے لیے پانی سپلائی کرے گا. تو اس کا مذاق بھی اڑایا لوگوں نے، کچھ نے کہا کہ بھائی اس کو عمر خضری چاہیے، اس کا قارون کا خزانہ چاہیے. لیکن ملک انور تھا، اس نے جو ہے 1604 میں اس شہر کا ایک نقشہ بنایا. اس نقشے میں اس نے نہریں رکھی. اس نقشے میں اپنے لیے ایک نوکھنڈا محل بنایا. اب یہ اور بات ہے کہ نوکھنڈا محل کا وجود ہی ختم ہو گیا. ملک انور کا بنایا ہوا اپنا نوکھنڈا محل
پورا تباہ و تاراج ہو گیا. اس نوکھنڈا محل پر آج گھاٹی دواخانہ آباد ہے. البتہ اس کے مردہ خانہ اور او پی ڈی کے درمیان آج بھی ایک پرانی عمارت، چھوٹی سی عمارت نظر آتی ہے جو شاہی حمام ہے آج بھی ملک امبر کا بنایا ہوا. اس کو بھی توڑا جا رہا تھا تو کئی لوگوں نے کوشش کی اس کو جا کے روکا. میں بھی گیا تھا اور رفعت سعید قریشی صاحب بھی تھے. رفیع سعید صاحب ہم لوگوں نے کوششیں کی، میمورنڈم دیے، احتجاج کیے، اخبارات کو بلایا، نمائندے آئے، تو آخر میں کام رکا. اور آج بھی وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں وہ شاہی حمام موجود ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور جاج ریسیڈینشل ڈاکٹرز کے جو کوارٹرز ہیں وہاں پر اس علاقے میں ملک امبر کی رہائش تھی. تو وہاں پر ایک چبوترا تھا اور اس چبوترے پر ملک امبر کی لاش کو رکھا گیا تھا. جب وہ کا انتقال امبرپور میں ہوا، مطلب احمد نگر کے پاس ایک چھوٹا گاؤں ہے جہاں پر ملک امبر کا انتقال ہوا اور ان کی آلائش کو وہیں دفن کیا گیا. وہ بھی اس کا ایک چھوٹا سی قبر وہاں موجود ہے. اور ملک امبر کے خاندان کے لوگ آج بھی وہاں بستے ہیں. جیسے ہم نے شاید 1991 میں یوم ملک امبر منایا تھا، یا یاد ملک امبر کے نام سے. تو اس وقت ہم نے وہاں سے ان کے پوتے، پڑ پوتے، اب ملک امبر صاحب کے پڑ پوتے عبد الکریم صاحب کو ہم نے مدعو کیا تھا. وہ ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہوئے تھے اور ہمارے پروگرام کے چیف گیسٹ بھی تھے وہ. اس کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملک امبر چونکہ حبشی تھے، تو آج بھی اگر آپ کو مہاراشٹرن حبشی دیکھنا ہے، جو مراٹھی بولتی ہوئی عورتیں دیکھنی، جو کاشتماری بھی حبشن دیکھنا ہے، تو آپ ملک امبر پور جا سکتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں. ملک امبر پور کا نام اب جو ہے تو امبرپور ہو گیا، ہوا ملک ہٹ گیا. اب اس کو لوگ امراپور کر کہتے ہیں. ایک فلم کے ایک بڑے اداکار ہیں جو سداشیو امراپور کر کے نام سے جانے جاتے ہیں. سداشیو امراپور کر اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کا نام سداشیو امراپور کر یا سداشیو امبرپور کر تھا. ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال وہاں سے ملک امبر کی لاش جو ہے وہ لایا گیا اورنگ آباد. چونکہ ملک امبر نے اپنے لیے خود ہی ایک مقبرہ تعمیر کیا تھا خلد آباد میں. ملک امبر نے جب اس شہر کو آباد کیا تو اس نے مرتضی نظام شاہ ثانی جو اصل بادشاہ تھے ان کے لیے شاہ گنج کے اندر ایک محل بنایا تھا جس کا نام تھا سبز محل. سبز محل کہ اب کچھ باقیات ابھی کچھ باقی ہیں، مگر آج ہم سبز محل پر دیکھیں گے تو اس کے اندر ساری چیزیں بن گئی ہیں. جیسے کہ شاہ گنج کا بس سٹینڈ اسی میں تھا، شاہ گنج کی آج اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد اسی میں، شاہ گنج کی اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد جو اب اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں تبدیل ہو گئی ہے وہ وہیں تھی. اس کے بازو بالاجی دھرم شالہ ہے، وہ پورا علاقہ اسی میں آتا تھا. پھر وہاں سے لے کر نواب پورہ کے اندر ایک ماڈل مڈل اسکول ہوا کرتا تھا، وہ بھی اسی محل کا ایک حصہ رہا. پھر وہاں سے وہ آگے جاتا ہے تو ایک اسکول اور باقی ہے جس سے ہم ذاکر حسین ہائی اسکول کہتے ہیں، ذاکر حسین ہائی اسکول اور جونیئر کالج کہتے ہیں. یہ ذاکر حسین جونیئر کالج جو ہے اور ہائی اسکول ہاتھی خانہ تھا ملک سبز محل کا، یعنی فیل خانہ یا ہاتھی خانہ جس کہتے تھے. پھر یہاں سے ہی نکلتے ہوئے ہندی بھون تک کے پورا پہنچتا تھا. اور پورا شاہگنج کی آج کی جو ساری منڈی ہے، شاہگنج کی منڈی، اسٹیٹ بینک اور ماڈرن ہوٹل، یہ سارے جو ہے پورے گاندھی بھون، یہ سب جو ہے تو اسی محل کا ایک حصہ رہا. اب محل تو ختم ہو گیا، اب صرف پھر وہ محل ختم ہو گیا. پھر مغلوں کا دور آیا. مغلوں کے دور میں اس میں امانت خان دیانت خان رہے.
جو اورنگزیب کے رشتے دار تھے، جن کی مزاریں جو ہے تو حضرت شان الرحم بھی درگاہ کے اندر ہے، آج بھی ہے. یہ وہ لوگ رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب میر قمر الدین علی خان کا دور آیا تو اس میں بھی جو ہے ان کے لوگ رہے. مہاراجا کشن پرساد بھی اس میں رہے، اور آخر میں پھر وہ جو ہے محل کھنڈر ہوتا چلا گیا. تو مراٹھی کا ایک لفظ ہے واٹوڑا، یعنی کہ کسی کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ برباد ہو گیا، ارے تیچا واٹوڑا زالا. تو اس کا یہ جو سبز محل تھا یہ بھی اس کا بھی واٹوڑا ہو گیا. تو واٹولا سے ہوتے ہوتے واٹولا باغ، پھر ہوتے ہوتے اس کو پھر بگڑ کر وہ اٹولا باغ کے نام سے مشہور ہوا، اور آج ہم اس کو شاہ گنج کہتے ہیں. اس کے علاوہ ملک امبر نے 6 مساجد بنائی ہیں، کالی مساجد. دراصل ہمارے دکن میں جو ہمارے پاس جو پتھر نکلتا ہے پہاڑوں سے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. جس طرح کے جے پور وغیرہ میں کو ہم پنک سٹی کہتے ہیں، یا گلابی پتھر نہیں ہوتا ہے یا لال پتھر ہوتا ہے. اور مغلوں نے لال پتھر کو بہت کثرت سے استعمال کیا ہے اپنی عمارتوں میں. تو یہ کالے پتھر سے بنی تھی، اس لیے اسے کالی مساجد کہا جانے لگا. جس میں سے ایک سب سے بڑی مسجد جو شہر کی ہے جامع مسجد، وہ بھی کالے پتھر کی ہے. اس مسجد کو ملک امبر نے بنایا تھا. اس کی 3 کمانیں ملک امبر نے بنائی. بعد میں 2 کمانوں کا اضافہ اورنگزیب نے کیا تھا. اس کے علاوہ ملک امبر نے بیگم پوری کے اندر ایک اور مسجد ہے جو کالی مسجد کہلاتی ہے، وہ ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. کوکنواڑی میں ایک مسجد ہے کالی مسجد، وہ ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ایک جنسی میں مسجد ہے کالی مسجد، وہ ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ایک مسجد چوک کے اندر ہے کالی مسجد چوک، وہ بھی جو ہے تو ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ملک امبر نے عوام کی سہولت کے لیے ایک نہر بنائی تھی. جب اس نے نہر کا منصوبہ، ملک امبر کا اصل مقصد تو یہ تھا اور بعد آنے کا کہ پانی کی جو بنیادی ضرورت تھی اس کو پوری کی جائے، اور وہاں پر ایسے حالات نہیں تھے جیسا میں نے عرض کیا تھا. تو اس نے اس پہاڑوں کو جو ہے اس نے اس کو استعمال کیا اور ایک نہر بنائی، نہر بنانے کا عزم کیا، اور اس کا اظہار اس نے اپنے وزراء کے ساتھ کیا. 1604 میں نہر بھی کھدوانے شروع ہوئی. سانگوین جبن ٹکڑی کے پاس جس نالے کا ذکر میں نے کیا، اس نالے سے جو نہر نکالی گئی، وہاں سارا پانی کا سسٹم جو ہے اس نے کیا. حوضے بنائے، حوض سے جو ہے تو حوض بنائے، اور حوض سے اس کو فلٹر بھی کیا اس نے. جس طرح ہم لوگ آج کل رین واٹر ہارویسٹنگ والے جس طرح سے ریت کی لیئر اور اینٹوں کی لیئر سے جس طرح پانی کو پیوریفائی کرتے ہیں، اسی طرح اس نے اس کو پیوریفائی اس زمانے میں کیا تھا. اور پھر ایک بڑی نہر خندق نما سرنگ نما ایک نہر بنائی تھی. اور وہ نہر جو ہے نکل کر آج ہم جسے ویونتا تاج کہتے ہیں، جو پہلے تاج ریسیڈنسی کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کے ایک دم سامنے آج ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر یہ نہر یہاں سے گزرتی ہے. یہ نہر یہاں پر آ کر 2 حصوں میں منقسم ہوتی ہے. ہمارے پاس ہندوستانی کلچر میں اسے گائے کو گائے ماتا بھی کہتے ہیں. اس لیے بابر نے بھی تزک بابری میں اس کا ذکر کیا، اور ملک امبر نے بھی جو ہے اس کو استعمال کیا. اور ملک امبر نے وہاں سے گائے کا منہ بنایا، اور گائے کے منہ سے ہی وہ پانی گرتا تھا. لوگ اس کو استعمال کرتے تھے. اس لیے آج بھی وہ علاقہ گائے مکھ کے نام سے ہی مشہور ہے. گائے مکھ، عام طور پر اس کو گائے مکھ ہی کہتے ہیں. یہاں سے یہ پانی کو جو ہے تو یہ پانی یہاں پر جو ہے تو روزہ باغ واقع ہے. روزہ باغ جو اورنگزیب کے استاد ہیں روزہ پیر اسماعیل، ان کا مقبرہ ہے. آج روزہ باغ اس پیر اسماعیل کے انتقال کے بعد وہاں پر ایک روزہ تعمیر کیا گیا، اور روزہ اور ایک باغ بنایا گیا. آج بھی اس علاقے کا نام روزہ باغ ہی ہے. البتہ پیر اسماعیل صاحب کا وہ مقبرہ بھی باقی ہے، اور باقی زمین پر
کئی چیزیں آباد ہے، جیسے ڈی مارٹ ہے، ایک 7 ایپل، ایک ہوٹل ہے 7 ہے اپنے، اور ویونتا تاج ہے، آزاد کالج ہے آباد ہے اس کے اندر. اس باغ کی آبیاری بھی یہی نہر امبری کرتی تھی. اور اسی نہر سے اس کے آگے مطلب کہ اورنگزیب کے جو استاد تھے، اورنگزیب کے جو بہت لائق سردار تھے، بہت قریبی سے، مرزا راجہ جے سنگھ. تو مرزا راجہ جے سنگھ کا یہاں پر باغ ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ایک چھتری بنائی تھی جو آج بھی محفوظ ہے، آج بھی موجود ہے. لوگوں نے البتہ اسے کچھ اور روپ دے دیا ہے. تو وہ اس کو بھی اب آبیاری جو ہے تو یہ نہر امبری سے میں ہوتی تھی اس کی بھی. اب یہاں سے یہ نہر ٹیراکوٹا پائپ یا بھونے ہوئے مٹی کے پائپوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. جو نہر مادرچا یا جو جوبن ٹیکری سے نکلی تھی ساونگی نالے سے گومک تک، اس میں کئی جو ہے تو مین ہولس ہیں جو زمین کے اندر ہیں، کچھ گہرائی کے اندر ہے نہریں. کہیں یہ نہر 20 فٹ گہری ہے، کہیں 5 فٹ گہری ہے. جیسا زمین کی گریوٹی کے حساب سے، زمین کی سطح کے حساب سے وہ نہروں کو انہوں نے اتنی گہری ہے. کہیں بہت نیچے، کہیں کوئی ایسا اونچا علاقہ ہے تو اور گہری ہے، کہیں گڑھا ہے تو وہاں پہ کم ہے. اس طرح یہ نہر سرنگ نما جو نہر ہے اس کے دیکھ بھال کے لیے، اس کی رکھ رکھاؤ کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اور اس کی آکسیڈیشن سسٹم کو بحال رکھنے کے لیے، آکسیجن کو زندہ رکھنے کے لیے، یا پانی میں آکسیجن ملتی رہے اس کے لیے کئی ایسے مین ہولز بنائے گئے ہیں جہاں سے تازہ آکسیجن وہ لیتی تھی، صفائی بھی ہوتی تھی. اور اس پر باضابطہ لوگ مقرر تھے جو اس کو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. بعد میں کے دور میں ایک جب حیدرآباد کا نظام کا دور آیا، جب میر قمر الدین علی خان کا دور تھا، ان کے بعد ان کے پوتے میر عثمان علی خان کا دور آیا، تو اس وقت حیدرآباد کے ایک پانی پر کام کرنے والے ایک انجینئر تھے جن کا نام تھا دلکش حیدرآبادی. دلکش حیدرآبادی اورباد آئے تھے اور انہوں نے جو ہے تو ان نہروں کو بہت غور سے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اورنگ آباد کی نہریں. تو کتاب جو ہے تو ریئر ہو گئی، لیکن جن لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں اس وقت کی نہروں کا جو ہے سسٹم انہوں نے پورا تحریر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی بہت سی یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی چیزوں پر ریسرچ باقی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر وہ کام کریں. اس پر کافی منبع ہیں، جو منبع جو ہے پانی کی گریویٹی کو، پانی کی فورس کو زندہ رکھتے ہیں، اور پانی کے اندر آکسیجن کو مکس کرتے ہیں. پھر وہاں سے نہر نکل کر آگے آتی ہے، اور عیدگاہ عثمان رضا کے سامنے پھر سیٹلنگ چیمبر ہے وہاں پر آ کر یہ پھر پانی جو ہے تو پیوریفائی ہوتا ہے. تو مولوی صاحب بہت گرم جوشی سے ملے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں آپ سے ملنے کا اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی وہ تصاویر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی ہے. مجھ کو مطلب ان کا اشتیاق تھا کہ وہ انہوں نے سنا تھا، لیکن وہ کل کا ان کو انتظار نہ ہوا، اور انہوں نے رات میں ہی جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی. بولا ٹھیک ہے صاحب. تو مطلب گاڑی میرا جہاں پر آپ نے مجھ کو ٹھہرایا ہے اسی کمرے میں رکھی بھی ہے ان کے گیسٹ ہاؤس میں. تو فوری انہوں نے جو ہے تو ملازم کو کہا کہ جاؤ لے کر آؤ. ملازم جا کر لے کر آیا. وہ تصویریں بڑی غور سے لے کر آیا. مورے صاحب نے وہ تصویریں بڑے غور سے دیکھنی شروع کی. ایک تصویر پر جا کر وہ رک گئے اور مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے. وہ تصویر میں کچھ ایسے ایک سسٹم تھا، ایک نالی تھی، اور نالی میں جو ہے تو ایسا ہرڈلس لگے ہوئے تھے، مطلب پانی جو ہے تو ایسا بہر نہیں سکتا تھا. پانی کو چھوٹی چھوٹی دیواریں بنے جو پانی آ کے وہ ٹکراتا، اور پانی پھر ٹکرا کر پھر ہلتا اور پھر آگے بڑھتا، پھر ہلتا، ایسا مطلب پورا تقریباً ایک سلسلہ ہی تھا وہ. تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کب کا ہے؟ تو میں صاحب یہ تو اسی زمانے کا ہے، ملک اکبر کے دور کا. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ہے کیا یہ؟ تو میں صاحب یہ آکسیجن کا سسٹم ہے. جب پانی بہت دور سے جب آتا ہے تو اس میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو اس آکسیجن کو بحال کر اب جب پانی کو جب ہم ہلاتے ہیں تو وہ آکسیجن، اور جب پانی کو ہم ہلاتے ہیں تو وہ آکسیجن لے لیتا ہے. تو وہ آکسیڈیشن سسٹم ایکچوئل مسئلہ اصل میں یہ.
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو صاحب یہ ہے سسٹم ہے نا، باضابطہ آلریڈی سسٹم ہے، یہ اس کو اطلاع کیا اس کو صاحب یہ تو آلریڈی ایک سسٹم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو میں بھی ہے. اب آپ اور بات جب آئیں گے تو میں آپ کو لیا کر دکھا دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ آکسیڈیشن سسٹم کا آکسیڈیشن کا جو سسٹم ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایجاد ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی ایجاد ہے تو یار ہم جھوٹے ہیں. مطلب آکسیڈیشن سسٹم سے وہ لوگ واقف تھے، ہم اب تک تو ہم ہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی واقف ہیں، ہم نے اس کو کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو صاحب پھر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے تو اور بھی، اگر آکسیڈیشن سسٹم کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں آپ، تو پھر ہمارے آ کر آپ مین ہول کو بھی دیکھیے. وہ مین ہول جو نہروں پہ بنائے گئے ہیں وہ بھی آپ کو اسی لیے بنائی گئی تھی. وہ ممبے جو پانی کو چڑھاتے تھے اور اوپر ایک حوض بنا ہوا تھا، اور وہ اس کا مقصد بھی وہی تھا. بہرحال ان کے لیے وہ حیرت انگیز بات تھی، لیکن جب اورنگ آباد آئے تھے تو پھر مورے صاحب نے مجھ سے، میں نے ان کو لے کر دکھائی وہ سسٹم، ساری چیزیں جو آج بھی زندہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اورنگ آباد میں آج بھی وہ، البتہ وہ پورا علاقہ جو ہے کیمپس جو ہے وہ ایلم چیمبر کے نام سے جانا جاتا ہے فیروز آباد میں، اور ایلم کہتے ہیں اصل میں پھٹکڑی کو. تو یہاں پر پہلے تو اس نے پہلے تو اس آکسیڈیشن سسٹم سے گزارا گیا پانی کو، نہر کے پانی کو. پھر اندر جو ہے تو ایک پھٹکڑی سے اس کو پانی کو صاف کیا گیا. پھٹکڑی سے کہیں اس کے سسٹم ابھی بھی ہے، موجود ہے، ابھی بھی وہ سسٹم جاری ہے. لوگ آج بھی روز آباد کے لوگوں کو پانی وہیں سے ملتا ہے. پھر وہ پانی وہاں پہ پھٹکڑی کی کئی مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر اس کا پانی جو ہے تو بڑے حوضوں میں آتا ہے. تو 3 حوض اس میں ابھی بھی موجود ہیں. پہلے پانی ایک حوض میں آتا ہے، اور پھر وہ ہونے کے بعد اس میں اور مزید کچھ اگر گندگی اگر ہوئی تو طے میں بڑی آتی ہے، اور پھر اس میں پھر وہ پانی جو ہے تھوڑا اوپر ہو کر واپس جو ہے تو ایک دوسرے نئے حوض میں جاتا ہے. پھر وہاں پہ وہ صفائی ہو جاتی ہے اس کی، اور پھر تیسرے حوض میں جاتا ہے، اور پھر وہاں اور صفائی ہونے کے بعد پھر وہ پانی شہر کی سپلائی کے شہر کو میں شہریان کے لیے سپلائی کے لیے ٹیراکوٹا پائپ سے آگے نکل جاتا ہے. اور اس طرح پورے شہر میں پانی کی سپلائی ہوئی، جیسا کہ پورا شہر ہی پہلے جس طرح آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نل آتا ہے، اس طرح وہ پہلے گھروں میں جو ہے تو نہریں آتی تھی. تو آج جس طرح نل ہوتے ہیں، پہلے گھر گھر میں حوض ہوا کرتے تھے، اور پانی جو ہے تو حوضوں کے فوارے کے ذریعے حوض میں آتا تھا، اور وہ پانی حوض سے استعمال کرتے تھے لوگ. اس وقت جو منبع ہوتے تھے تو پانی کی سپلائی کی جو لوگ ہوتے تھے وہ اوپر چڑھتے تھے، اور وہ اوپر جانے کے بعد وہ پانی جہاں سے کہیں اگر اس میں سسٹم ہوتے تھے، مطلب یہ محلے کا اگر ہے تو یہ پائپ سے جاتا تھا، یہ محلے کا اگر تو یہ ادھر سے پائپ سے جاتا تھا. تو ایک پائپ سے پانی آ رہا ہے، نیچے چھوٹا حوض ہے وہاں جمع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کئی ایسے پائپ اس کی جو ہے لگے ہوئے ہیں جو الگ الگ علاقے میں جاتا ہے. اب سمجھو مان لیجیے ایک چلی پورے کا ایک منبع ہے، اور اس کو جو ہے تو شاہ بازار کو پانی دینا ہے. وہ باقی سارے ڈاٹ لگا دیتا تھا، مین لائن سے پانی آ رہا ہے، اور وہ شاہ بازار والی نہر جو پانی جو ہے وہ شاہ بازار کی طرف چلا جاتا ہے. اب شاہ بازار میں پانی اگر بھرنا ہو گیا لوگوں کا تو اس کے بعد وہ چلی پورا کو سپلائی کرتا تھا. اور خاص بات یہ تھی کہ چونکہ یہ منبع بہت اونچے ہوتے تھے، تو جب آدمی چڑھتا تھا تو لوگوں کے صحن میں جو لوگ عورتیں کام کرتی تھی، یہ لوگ ہوتے تھے، وہ نظر آتے تھے. تو اس وقت کے پانی کی جو ملازم ہوا کرتے تھے وہ اکثر یہ کہتے تھے جب منبع پر چڑھنے سے پہلے، بازو ہٹو، پردہ کر لو، بازو ہٹو، پردہ کر لو، ہم پانی چھوڑنے اوپر جاتے ہیں. اس طرح وہ اعلان کرتا اور وہ اوپر چڑھنا شروع کرتا. تو جو عورتیں ہوتی تھی وہ احتیاط کرتی اور اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی جن کو پردہ کرنا ہوتا ہو. تو یہ سسٹم تھا پانی کا، اور سارے گھروں میں جو ہے فوارے ہوتے تھے، حوض ہوتے تھے، اور پانی کا سسٹم ہوتا تھا، پانی کے لوگ استعمال کرتے تھے. یہ پانی پھر اس کے بعد اس میں اور چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں شہر میں لوٹا کارنجا نام کا ایک ایریا علاقہ ہے. تو لوٹا کہتے ہیں اصل میں ایک برتن کو، اور کارنجا کہتے ہیں فوارے کو.
تو لوٹا کارنجا میں ایک ایسے لوٹے کے اندر فوارے سے فوارہ نکلتا تھا، اس لیے آج بھی اس کا نام لوٹا کارنجا ہے. اور کئی ایسے ہے جہاں پر لوگوں کو جو ہے، جج شاہ گنج کی مسجد خود ہے جہاں پر پانی کی سپلائی نہر امرت سے ہوتی تھی، اور اس میں 3 نہر امرت سے، جیسے شاہ گنج کی مسجد، جیسے اس کے علاوہ شاہ گنج کی مسجد کی پانی کی سپلائی بھی نہر امرت سے ہوا کرتی تھی. تو شاہ گنج کی مسجد کے 3 ہاؤس ہوتے تھے باہر سے، مطلب 4 ہاؤس ہوتے تھے. ایک شاہ گنج کی مسجد کا ایک بہت بڑا ہاؤس ہے جو ہاتھی ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ ہاؤس بھر جانے کے بعد وہ پانی جب گرتا تھا تو پیچھے سائڈ میں تینوں رخ سے، مطلب شمالی جانب سے بھی ہاؤس ہوتے تھے، مشرقی جانب بھی ہاؤس تھے، اور جنوبی جانب اور مغربی جانب تو مسجد ہے. تو شمالی جانب جو مسجد میں جو چھوٹے چھوٹے ہاؤس تھے ایسے لگے ہوئے، جو پانی زائد پانی ان میں جمع ہوتا تھا، تو یہ اس طرف جو ہاؤس ہوتے تھے وہ جانوروں کے پینے کے لیے مختص کیے ہوئے تھے، کہ لوگ جو ہے تو وہ لوگ جو بھی ہے ان کو اپنے جانوروں کو پانی وہ وہاں سے پلاتے تھے، اپنی گائے بکریاں بیل بھینس جو بھی ہے وہ پانی وہاں پلایا جاتا تھا. مشرقی سمت جو ہاؤس ہے جہاں پر ابھی تاوا گھڑی بنی ہوئی ہے اور سندھی لوگوں کی جو ہے تو اب دکانیں ہیں، تو وہ تو اب لوگوں نے توڑ دیا ہاؤس، تو اب دکانیں بن گئی ہے وہاں پر. وہ پورا علاقہ جو ہے وہ کپڑے دھونے والے، نہانے والے، بیلوں کو دھونے والے، مطلب جو اس ٹائپ کے کام تھے، ٹانگے دھوئے جا رہے ہیں، بیل گاڑیاں دھوئی جا رہی ہے، اناج دھوا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں شاہ گنج میں بہت بڑا، شاہ گنج کہتے ہیں اصل میں علاقے کا نام ہی تھا، شاہ کہتے ہیں سب سے بڑا اور گنج کہتے ہیں ڈھیر، یعنی شاہ گنج بڑا، سب سے بڑا ڈھیر، اناج کا بڑا ڈھیر لگتا تھا وہاں پر. تو مطلب منڈی بھی وہیں ہوتی تھی. شاہ گنج تو اناج بھی دھوت لیتے لوگ. اب رہی شمالی جانب جو ہاؤس تھے چھوٹے چھوٹے، تو ان ہاؤسوں، یہ جو ہاؤس میں پانی ہوتا تھا تو یہ صرف پینے کے لیے یا کھانے پکانے کے استعمال کے لیے پانی یہاں سے لیا جا سکتا تھا. تو مطلب اس طرح سے اس کو بھی باندھ دیا گیا تھا کہ آپ کوئی اگر آ کر پینے کے پانی میں بیل ہاتھ منہ ڈالنا ڈال دے یا نہانا شروع کر دے کوئی آ کر وہاں پر، تو اس ٹائپ سے 3 سسٹم تھا پانی کی. یہ سسٹم تھا. مدینے سے ایک پتھر جو ہے جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان تھے، وہ پتھر جو ہے مدینے سے بھیجا گیا تھا اورنگ آباد کے لیے. اس کی باضابطہ اس کو ملک عمر کے دور میں اس کو علماء و مشائخ نے آگے اس کو ریسیو کیا تھا، اور بہت عزت طریقے دے کر ان کو ایک جگہ پر اس کو وہاں پر نصب کیا گیا تھا. اور اس کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی جو آج بھی موجود ہے. ایک عیدگاہ بنائی گئی جو اب ٹوٹ گئی ہے. اس کے سرائے بنائی گئی، لوگوں کے رہنے کے لیے سرائے بنائی گئی. وہ سرائے کی کھنڈر ہو چکی ہے. اس کو 200 ایکڑ زمین تھی جو اب لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اس زمانے میں. البتہ جب پولیس ایکشن کا دور تھا تو اس کے جو متولی تھے اس زمانے میں، انہوں نے جو آج کل سنا ہے کہ وہ گرم پانی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کو پتھر آج بھی ان کے پاس محفوظ ہے. وہ ختم رسول کے اندر وہ پتھر نہیں ہے، صرف وہ بنا ہوا ہے چبوترا جس پہ پتھر رکھا جاتا تھا یا نصب کیا ہوا تھا، وہ ابھی ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ ختم رسول کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے ختم رسول کرتے 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 الرسول ہوا. وہ اس کا نام جو ہے الرسول الرسول سے بگڑ کر جو ہے ختم رسول پھر الرسول ہوتے ہوئے آج وہ ہرسول کہلاتا ہے. ختم رسول کی نام کی نسبت سے آج وہ علاقہ، ہم اس کو علاقے کو آج ہرسول کہتے ہیں. الرسول، ختم رسول سے الرسول سے ہرسول. تو بہرحال ملک عمر کی یہ عمارت بہت اہم ہے جو اس نے بنائی تھی، جو آج تباہ و تاراج ہو گئی ہے، لوگوں نے قبضے کر لیے. وہاں پر ایک، اور بالکل اس سے لگ کر آج جو ہے تو ایک بائی پاس گزرا ہے، بالکل اس سے لگ کر وہاں پر ایک پانی کی منبع بھی ہے. سارا پانی کا سسٹم، نہر امری کا پانی سسٹم بھی اس میں تھا، وہ پانی کا سسٹم بھی زندہ ہے. اور وہاں سے ایک بائی پاس لے گیا ہے جو چکلٹانا
اس کے آگے جو جالنا روڈ ہے، کیمبرج اسکول کے پاس سے بیڑ بائی پاس کے پاس جو روڈ نکلتا ہے، وہ روڈ سے سلوڑ جو کیمبرج سے جو بائی پاس نکلا ہے اور جو سلوڑ روڈ پر آ کے ملتا ہے، تو وہ وہیں سے بس ختم رسول سے ہی ملتا ہے، پاس ہی سے بالکل اس سے ملتا، متصلی سے وہ. تو یہ ملک امبر کا ایک بڑا کارنامہ ہے جسے ہم، چونکہ ملک امبر تھا تو مغلوں کا دور تھا، مغل بڑی سلطنت تھی، بہت لوگ، یہ لوگ ہمیشہ اکثر اپنے علاقے کو وسیع کرتے، اپنے راج کو بڑھاتے، اپنی مملکت کو بڑھاتے. تو کئی مرتبہ اٹیک ہوئے، اکبر نے کے زمانے میں ہوئے، اس کے بعد جہانگیر کا دور آیا، جہانگیر کے دور میں ہوئے. جہانگیر کے دور میں بہت بڑی جنگ ہوئی، چکلٹھانہ کے پاس، چکلٹھانہ کے سرائے کے پاس بہت بڑی جنگ، 3 جنگ ہوئی، جس میں ملک امبر کو مغلوں سے ہارنا پڑا اور اس شہر کو بالکل ہی مغل فوج نے تباہ و تاراج کر دیا. خود جہانگیر نے اپنی کتاب تزکی جہانگیری میں اس کا ذکر کیا ہے. وہ لکھتا ہے کرکی، چونکہ یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، فارسی زبان میں لکھی ہے یہ، اس لیے فارسی میں کھ اڑ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کھڑکی نہیں لکھی، انہیں کرکی لکھا ہے. اسے لکھا ہے کہ کرکی شہر جو ہے کو مغلوں نے اس کو جلا دیا ہے، پورا برباد کر دیا ہے، اور اب یہ شہر جو ہے 3 روز تک جلتا رہا، اور اب اس میں کچھ بچا نہیں ہے، اب یہ کبھی شہر کبھی آباد نہیں ہوگا. لیکن ملک امبر تھا وہ، اس نے پھر اس کو آباد کیا. اس طرح 3 مرتبہ شہر جو ہے مغلوں نے اس کو اجاڑا، اور 3 مرتبہ ملک امبر نے اس کو آباد کیا. آج ہرسول کی سرائے ملک امبر کی بنائی ہوئی ہے. ملک امبر کے جالنے کے اندر کچھ نہروں کا سسٹم ہے، مسجد ہے بنائی ہوئی اس نے. اور ایک شہر ہے ہمارے پاس جو جالنا ضلع میں بڑا مشہور ہے، امبڑ. یہ بھی اصل میں امبر ہے، ملک امبر کا آباد کیا ہوا ایک شہر ہے، جہاں پر ملک امبر کی بنائی کچھ ابھی بھی عمارتیں نظر آتی ہے. پانی کا سسٹم بھی اس کا سنا ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ تو لیکن ہے، موجود ہے. تو وہ اب بگڑ کر امبڑ ہوا. جس طرح بھیر کہتے ہیں فارسی میں کنویں کو، اس سے بنا وہیر، مراٹھی کے لفظ سے وہیر یعنی کنواں. تو بھیر جو ہے بگڑ کر بیڑ ہو گیا آج، اس طرح امبر بگڑ کر امبڑ ہو گیا. تو ملک امبر کی اورنگ آباد کے اندر جو خدمات ہیں وہ بہت بڑی ہے کہ اس نے ایک شہر کو، آج کا جو، اگر اورنگ آباد ملک امبر نہ ہوتا، ملک امبر نہ آیا ہوتا، تو کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہونے کا جو خطاب اس شہر کو ملا تھا، وہ شہر ہی نہ ہوتا. بہرحال ملک امبر نے جب مغلوں سے ایک بار فتح حاصل کی تھی تو اس نے جو ہے تو ایک دروازہ بنایا تھا، بھڑکل، جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی شہر کا سب سے بڑا دروازہ ہے. بہت اونچا، بہت بڑا دروازہ ہے. اسی دروازے کے، اور ہم اگر آگے جاتے ہیں تو ایک اور دروازہ ہے جو چھوٹی بھڑکل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایل ٹائپ کا ہے. اگر آپ دیکھیں بظاہر سارے دروازے سیدھے جانے کے بعد دروازوں میں سے راستہ ہوتا ہے جانے کے لیے. یہ دروازہ ایسا ہے، یہ چھوٹی بھڑکل، جو آپ جاتے ہیں اور پھر اس کے آپ کو دیوار ہے، پھر آپ کو دائیں طرف پلٹنا پڑتا ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ رہی کہ اگر کوئی آدمی غیر محرم اگر اس دروازے سے اندر آ جائے تو وہاں سے زنانہ محلات شروع ہوتے تھے، تو ڈائریکٹ اس کی نظر جو ہے زنانہ محلات کی طرف نہ جائے، اس لیے اس کو اس ٹائپ سے کیا تھا کہ دروازے کو جو ہے ٹرن دے کر ایک بڑی راہداری بنائی گئی تھی تاکہ وہ پردے کا پورا خیال رکھا جا سکے. ملک امبر کا انتقال 1626 میں ہو گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا اس تخت پر نشین ہوا. ملک امبر نے اس شہر کا نام فتح آباد رکھا تھا. پھر اس کا بیٹا فتح خان اس کا تخت پر بیٹھا، اور مغلوں کے اورنگزیب کا دورہ شروع ہوا
1636 میں اورنگزیب نے پورے علاقے پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور اس وقت جب اس نے پورا اورنگ آباد اور پورا دکن پر جب قبضہ کر لیا تو شاہجہاں نے اپنے تب شاہجہاں نے اسے خط لکھا تھا. اس خط کا ذکر سر جدونا سرکار نے اپنی کتاب ہسٹری آف اورنگزیب میں کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ شاہجہاں نے اپنے بیٹے کو خط میں لکھا کہ تم نے اورنگ آباد میں اپنا راج قائم کر دیا ہے. تو یہ پہلی بار حکومتی دستاویز میں 1636 میں یہ نام آیا اورنگ آباد. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اورنگ آباد نام جو ہے تو اورنگزیب نے رکھ دیا. یہ نام جو ہے خود بادشاہ شہنشاہ شاہجہاں نے اس کو تک نام رکھا تھا اپنے بیٹے کے نام پر، اورنگ آباد. اس طرح یہ اورنگ آباد جو آج ایک بڑا شہر ہے، مراٹھواڑہ کی راجدھانی ہے، ملک امر کا آباد کیا ہوا ہے.